ईद उल अज़हा के बारे में ख़ुसूसी प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। ईद उल अज़हा का असल मतलब क्या है, जो कोई मुसलमान आलम मुसलमानों को नहीं पता। आई हैव नेवर हर्ड एनी मुस्लिम स्कॉलर टॉकिंग अबाउट दिस, पहली बात। और मैं ये यकीन रखता हूँ कि अगर मुसलमानों को, हमारे मुसलमान बहन भाइयों को ये मतलब समझ में आ जाए तो मुझे, और वो वाक़या ही इस मतलब को सीरियसली लें, अगर वो कुरान शरीफ को सीरियसली लेते हैं तो मुझे पक्का यकीन है कि वो मसीहियत की तरफ या तो मसीही हो जाएंगे या राग़िब होंगे। लेकिन उससे पहले हम अपने तमाम मुसलमान बहनों भाइयों के लिए दुआ करते हैं कि इस ईद के मौका पर खुदा आप सबको अपने रहम के, अपने फ़ज़ल के नीचे अपनी हिफाजत में रखें। हम आपसे प्यार करते हैं। जो बात भी हम करते हैं इस चैनल में वो आपकी बेहतरी के लिए, आपकी मोहब्बत में करते हैं। हो सकता है कि आप जो हम बात करते हैं उससे मुत्तफ़िक ना हो, लेकिन आप हमारी मोहब्बत पे शक ना कीजिए, क्योंकि कुरान शरीफ भी इस चीज़ की गवाही देता है कि मुसलमानों से मोहब्बत करने वालों में सबसे करीब किन को पाओगे? नसारा को। तो हमारी मोहब्बत पे आप शक मत कीजिए, लेकिन इस प्रोग्राम को गौर से सुनिए। तकरीबन अबाउट 25 to 30 मिलियन एनिमल्स विल बी सैक्रिफाइस्ड। लेकिन अगर मैं किसी मुसलमान बहन भाई से पूछूं कि व्हाट डज इट मीन, ईद उल अज़हा का मतलब क्या है, वाई आर यू सैक्रिफाइसिंग दोज एनिमल, डू यू नो? मैं ये नहीं कह रहा आप गलत कर रहे हैं इस वक्त, राइट नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या आपको पता है कि आप व्हाट यू डूइंग? क्या किसी आलम ने आपको बताया है हकीकत में कि इसका मतलब क्या है? आई हैव नेवर हर्ड एनीबॉडी। बड़े बड़े आलमों को मैंने सुना है, जय्यद आलमों को, नो बॉडी डेयर टू स्पीक अबाउट दिस, यकीन कीजिए। और ये इतना अहम टॉपिक है कि मुझे हैरत होती है कि क्यों, वाई कोई मुसलमान आलम इस टॉपिक पर बात नहीं करता अक्सर हमसे। तो हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। गौर से सुनिएगा, प्रोग्राम के आखिर तक मुख्तसर प्रोग्राम होगा। आज परवेज साहब हमारे साथ मौजूद नहीं है अपनी किसी ज़ाती मसरूफियत की बुनियाद पर, लेकिन बहुत अहम मौजू है जो अगर आप किसी आलम से या किसी मुसलमान बहन भाई से पूछें कि आप ईद उल अज़हा क्यों मनाते हैं, तो ये कहेंगे कि इब्राहिम ने जो अपने बेटे की कुर्बानी दी थी उसकी याद में मनाते हैं। उनको अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप अपने बेटे की कुर्बानी दीजिए, और ये कुरान शरीफ में इसका जिक्र है, बाइबल में भी इसका जिक्र है। बाइबल में, कुरान शरीफ में कहाँ से आया? बाइबल में से आया। ये मैं 100% यकीन से कहता हूँ कि कुरान शरीफ में जो कुछ भी आया वो बाइबल से। अगर बाइबल ना होती तो कुरान शरीफ भी ना होता, एक सेपरेट बहस है। तो हम, अगर उलमा भी यही बताते हैं, और सही बात कोई आलम नहीं बताता, यकीन कीजिए। मैंने कहा अगर कोई बताता है तो मुझे बताइए, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो। नो बॉडी इतनी बड़ी बड़ी पगड़ियां पहनकर, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखकर, इतने बड़े बड़े, नो बॉडी टीचेस यू द राइट थिंग। तो अगर हम पूछे कि भाई, हाँ, और आपको बताएं कि आप यूट्यूब पर जाइए, मुफ्ती नंबर 1, जो टॉप राइट पर जो मुफ्ती नंबर 1, इसको अगर आप टाइप करेंगे आपको हमारा चैनल नज़र आएगा यूट्यूब के ऊपर। आप उसको प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए दूसरे लोगों के साथ। तो कोई नहीं बताएगा कि इसका मतलब क्या है। जो अक्सर जो मतलब हमें समझ में आता है, जो हमें जो बताया जाता है, वो ये कि हज़रत इब्राहीम को खुदा ने उनके बेटे की कुर्बानी देने के लिए कहा, उन्होंने उसकी अताअत में अपने बेटे की कुर्बानी देने का फ़ैसला किया, और फिर इससे पहले कि वो अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चलाते, अल्लाह ताला ने उनको मना कर दिया। और उनकी इस अताअत के नतीजे में हम जो है ये ईद मनाते हैं। बेसिक जनरली ये एक कॉन्सेप्ट है, ये एक मफहूम है जो बताया जाता है। मैं ये कहता हूँ कि अगर उनकी जो अताअत है उसके याद मनाने के लिए आप ईद मनाते हैं, तो फिर जानवरों की कुर्बानी कहाँ से आ गई? सोचने वाली बात है। वाई एनिमल सेक्रीफाइस, वेयर डिड दिस कम फ्रॉम? आप कह सकते हैं कि भाई इसलिए कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम को एक मेंढा दिया, एक बकरा दिया। कुरान शरीफ में इसका जिक्र है, कुरान शरीफ में इसका जिक्र नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि कुरान शरीफ में कि अल्लाह ताला ने कहा कि फिर हमने
ابراہیم کے بیٹے کو ایک بہت بڑی قربانی دے کر بچا لیا۔ آئیے پہلے اس سے میں آگے جاؤں، قرآن شریف کی وہ آیات دیکھتے ہیں جہاں پر اس واقعے کا ذکر ہے۔ سب سے پہلی جو یہ ایکچولی آیت ہے، یہ سورہ 37 کی 101 آیت سے یہ واقعہ شروع ہوتا ہے، تو آپ اس کو دیکھیے۔ سورہ 37 اس کی 101 آیت۔ Then we gave him a glad tiding of a prudent son۔ تو ہم نے ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے ہم نے ایک خوشخبری دی ایک عقل مند بچے کی، ٹھیک ہے، لڑکے کی۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر دوسری جو سورہ 37 کی 102 جو آیت ہے، اس میں لکھا ہے، پھر جب وہ اس کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا، کہا اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے، میں آپ کو ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ کہا اے میرے باپ، کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ یعنی کہ ان کے بیٹے نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا اور اپنے والد سے کہا، حضرت ابراہیم سے کہا، ابراہیم کے بیٹے نے، کہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ کیجیے۔ تیسری آیت سنتے ہیں، 103 آیت۔ تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی، this is a then when they both submitted to my command and the father laid down his son on forehead۔ تو ان دونوں نے اطاعت کی، یعنی کہ بیٹے نے بھی، آف کورس حضرت ابراہیم نے بھی، اور بیٹے کو جب انہوں نے منہ کے بل زمین پر لٹا دیا۔ آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، غور سے سنیے گا۔ یہاں تک یہ جو آپ کو جو سٹوری بتائی جاتی ہے وہ یہ سٹوری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو حکم دیا، حضرت ابراہیم کو، اور انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی دی، دونوں نے اطاعت کی، اور اس کی یاد میں منائی جاتی ہے عید الاضحیٰ۔ آگے دیکھتے ہیں، یہ کیونکہ پوری کہانی ابھی میں نے آپ کو نہیں بتائی، آگے دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 104 لکھا ہے، اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا، اس وقت کا حال نہ پوچھ۔ یہ اردو میں ٹرانسلیشن ہوا ہے، ایون دو دیٹ از ناٹ مینشن ان عربک، لیکن درست ہے کہ ایک بہت بڑا ایک واقعہ ہوا تاریخ میں یہ۔ اس کے بعد جو ہے 104، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 105۔ 105 میں اللہ تعالیٰ انٹروین کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اور ہم نے اسے ندا فرمائی، یعنی کہ ہم نے آواز لگائی کہ اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ٹھیک ہے، یعنی کہ تو نے اطاعت کی میری، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے، بے شک یہ اٹ واز اے ٹیسٹ، ٹھیک ہے، یہ تیرا ایک ٹیسٹ تھا جو ہم نے تجھے دیا، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ابراہیم سے یہ کہہ رہے ہیں۔ آگے تو یہاں تک ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ ایک ٹیسٹ تھا جو ابراہیم کو دیا گیا تھا، اور ابراہیم نے اپنی اطاعت جو ہے وہ ثابت کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو کرنے کے لیے راضی ہو گئے، اور اس کے بعد ان کے بیٹے نے بھی اطاعت کی، اور اس کے بعد، اور جہاں پر دیکھیے یہاں یہ نہیں لکھا کہ اسحاق تھا یا اسماعیل تھا، تو یہ ایک علیحدہ بحث ہے، ہمارے مسلمان بہن بھائی کہتے ہیں اسماعیل تھا، بائبل بتاتی ہے اسحاق تھا، بٹ سو فار لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ دیٹ، حالانکہ قرآن شریف اس بات پر خاموش ہے۔ 107ویں آیت ہم دیکھتے ہیں، دس از دا مین تھنگ۔ اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم کو کہ یہ ایک ٹیسٹ تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں 107ویں آیت میں، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کو صدقہ میں دے کر اسے بچا لیا۔ You understand what I'm saying؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ایک بہت بڑی قربانی دے کر اس کو بچا لیا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس اگر کہانی کو قرآن کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا، انہوں نے اطاعت کی، اپنے بیٹے کو قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے، جب چھری چلانے لگے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ یہ ایک ٹیسٹ تھا صرف، اور یہ بائبل میں پورا واقعہ اس سے زیادہ تفصیل سے درج ہے اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو۔ اس لیے میں کہتا ہوں اگر آپ صرف بائبل پڑھ لیں آپ کو قرآن کی پڑھنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ یقین میں تنزیہ نہیں کہہ رہا، میں کوئی تنقید کے لیے نہیں کہہ رہا، میں حقیقت بتا رہا ہوں، یقین کیجیے۔
اگر ہمارے مسلمان بہن بھائی بائبل نہیں پڑھتے، آج ہی بائبل پڑھنا شروع کر دیجیے. ساری جو واقعات ہیں یہ بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو وہاں سے ملے گی کہ قرآن نے وہی سے لیے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. آگے آئندہ ایک دو دنوں میں ہم پروگرام کریں گے جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب قرآن جو ہے، جب اسلام فارمیٹ ہو رہا تھا، اس وقت عرب کی جو حالت کیا تھی، کیسے وہاں پر جو ہے مختلف مونوتھیسٹ جو توحید کے جو ماننے والے لوگ رہتے تھے، اور کیسے وہاں سے اسلام نے متاثر ہو کر جو ہے اس کانسیپٹ کو لیا اینڈ پروموٹڈ اٹ. اور کیسے قرآن شریف میں جو واقعہ درج ہیں، کیسے وہ اس وقت میں جو وہاں کی جو سوسائٹی تھی اس میں وہ واقعات جو تھے وہ اس وقت سب لوگ مشہور تھے. وہ واقعات وہ چل رہے تھے واقعات، جہاں سے اڈاپٹ کیا گیا اس کو. لیکن اگلے آئندہ ایک دو ہفتوں میں ہم اس کے پر بات کریں گے. تو یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ قرآن شریف میں یہ اس واقعے جو مین واقعہ ہے، یہ اس میں کہیں نہیں ذکر ہوا کہ اس میں یہ ذکر ہوا ہے کہ ہم نے اس کے بیٹے کو قربانی دے کر، بہت بڑی قربانی دے کر بچا لیا. اور جو ہے لیکن یہ نہیں کہا کہ کس کی قربانی ہے. معاف کیجیے، یہ نہیں کہا گائے کی، بکرے کی، اونٹ کی. مینشن ہے. اب یہ جو مینشن ہے یہ بائبل میں ہے، اور ہو سکتا ہے احادیث میں ہو، آپ خود ڈھونڈ لیجئے، کہیں نہ کہیں سے تو آیا ہوگا یہ. ٹھیک ہے کہ یہ بکری کی قربانی کیسے کرنی ہے، 2 سال کا ہو، 1 سال کا ہو، دانت اتنے ہوں. یہ جو کنڈیشنز ہیں دے آل مینشن ان بائبل. یہ جو موسوی جو شریعت ہے اس میں سارا کچھ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ درج ہے، اور یہ قرین قیاس ہے کہ یہ وہی سے یہ آیا ہے. لیکن ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو علماء ہیں یا ہمارے مسلمان بہن بھائی وہ یہ تو کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی، اور اس میں بات سنیے گا، حضرت ابراہیم کی جو اطاعت ہے، ان کی جو قربانی اس کو، لیکن حضرت ابراہیم نے تو قربانی نہیں دی. انہوں نے تو نہیں دی اپنے بیٹے کی جو ان سے کرنے کے لیے کہا گیا تھا. وہ تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا نا ان کو. انہوں نے ہاں مان لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو وہ قربانی مکمل نہیں ہوئی تھی. اسی لیے بائبل میں یا یہودی لوگ جو ہے وہ اس کو اسحاق کی قربانی نہیں کہتے، وہ صرف اس کو نام دیتے ہیں اسحاق کا باندھا جانا، کیونکہ اسحاق کو باندھا گیا تھا، لٹایا گیا تھا، یا ان کے بیٹے کو آپ کہہ لیجئے، لیکن قربانی نہیں ہوئی تھی اس کی. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضرت ابراہیم نے قربانی نہیں کی تو پھر کس کی یاد منائی جاتی ہے؟ یہ بکرے، گائے، بیل کی قربانی دینا کہاں سے آیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں قرآن شریف کے مطابق جب 107ویں آیت ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کے بیٹے کو ایک بڑی قربانی دے کر بچا لیا. اب آپ مجھے ایک بات بتائیے، غور سے سنیے، نکتے کی بات ہے، یہ آپ کو کوئی عالم دین نہیں بتائے گا، اسلامی عالم دین. یہ صرف مفتی نمبر 1 چینل سے. میں چاہتا ہوں کہ لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ بتائیں دوسروں کو. This needs to be known. This needs to be told. This story. جو واقعہ ہے، جو فیکٹ ہے، اصل میں نکتہ کیا ہے بیچ میں. دیکھیے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پوچھوں آپ سے، اگر آپ کا بیٹا مرنے کے قریب ہے، اگر آپ کا بیٹا مرنے کے قریب ہے، معاف کیجئے، میرے بھی بچے ہیں، خدا سب پہ رحم کرے، ٹھیک ہے، سب پہ رحم کرے. آپ کریں غلط، مجھے معاف کر دیجئے، کسی کا بیٹا، خدا رحم کرے. سب سے پہلے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک مفروضے کے طور پہ کہہ رہا ہوں حضرت ابراہیم کی اس کانٹیکسٹ میں، ٹھیک ہے. تو حضرت ابراہیم کا بیٹا جو ہے وہ موت کے قریب پہنچا ہوا ہے. سمجھ آئی میری بات آپ کو؟ اور ایک باپ، حالانکہ انہوں نے اطاعت کی اللہ تعالیٰ کی، لیکن جو باپ ہے وہ باپ تو باپ ہوتا ہے، ان کے دل پہ جو گزر رہی ہوگی وہ تو وہی جانتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے، حضرت ابراہیم نے اطاعت کی جس کے نتیجے میں ان کے بیٹے کی جان جانے والی تھی، آلموسٹ چلی گئی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو ایک بہت بڑی قربانی دے کر بچا لیا. اور اگر آپ اس کو ایک پوری فلم کو دیکھیں، ایک فلم کے طور پر اگر آپ اس کو دیکھیں،
تو آپ مجھے بتائیے کون سے سین کے اوپر تالیاں بجنی چاہیے تھی سنیما ہال میں؟ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جو نارمل انسان ہے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے بیٹے کو بچایا اس وقت تالیاں بجنی چاہیے تھی. ایسا ہی ہے جیسے فلم میں جب کوئی ہیرو موت کے قریب ہوتا ہے اور وہ چھٹ جاتا ہے پھر تالیاں بجتی ہیں. جب کوئی زندہ واپس آ جاتا ہے پھر تالیاں بجتی ہیں. جب کوئی مرتا ہے انسان روتے ہیں. تو عید الاضحیٰ میں جو خوشی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک قربانی دے کر ان کے بچے کو بچایا گیا تھا. سمجھ آئی میری بات آپ کو؟ لیکن یہ ذکر نہیں ہے کہ کون سی قربانی. یہ لکھا ہے کہ میں پھر آپ کو آیت جو ہے وہ اسکرین پہ لے آتا ہوں، 107 نمبر آیت ہے قرآن کی. دیکھیے یا لکھا ہے، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے صدقہ میں دے کر اسے بچا دیا. And we ransomed him with a great sacrifice. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ عید الاضحیٰ مناتے ہیں نا، تو جب آپ ابھی حالانکہ یہ علیحدہ بحث ہے کہ کون سی قربانی دی، کون سا صدقہ تھا، قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، کون سا جانور تھا، حالانکہ بائبل میں ذکر ہے مینڈا، ریم، رائٹ وتھ بگ ہورنز. تو وہیں سے لیا گیا قرآن میں سے، لیکن قرآن میں کم از کم ذکر نہیں ہے اس کا. لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے اس سے صرف نظر ہم کر لیں اور ہم اگر صرف یہ کہہ دیں کہ ہاں بھائی چلے قربانی دی تھی، ایک بہت بڑی قربانی دے کر بچا، چلے قربانی بکرے کی تھی مثال کے طور پر، تو کہنے کا مقصد یہ ہے تو پھر یاد جو ہے جو آپ منا رہے ہیں قربانی دے کر، وہ تو پھر حضرت ابراہیم کے بیٹے کی جان بچنے کی بچا رہے ہیں، منا رہے ہیں. یہی ہے نا قربانی جو ہے قرآن شریف کے مطابق ہی وہ اللہ تعالیٰ کے انتظام کو ظاہر کرتی ہے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے بیٹے کو بچانے کے لیے کیا. قربانی جو ہے بکرے کی وہ ابراہیم کی اطاعت کو ظاہر نہیں کرتی. قربانی خدا کے پلان کو ظاہر کرتی ہے کہ کیسے خدا نے قربانی لے کر ابراہیم کے بیٹے کو بچا لیا. آپ کو سمجھ آ رہی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو جو قربانی ہے جانور کی وہ اللہ تعالیٰ کے پلان کو ظاہر کرتی ہے. آپ ایکچولی اللہ تعالیٰ کے اس پلان کو یاد کرتے ہیں قربانی کے، جس سے ایک جانور کی قربانی دے کر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے بیٹے کو بچایا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہاں پر ایک بہت بڑا نقطہ ہے جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرتا ہے. ہمارے مسلمان بہن بھائی اور اسلام جو ہے وہ اس چیز پر پکا یقین کرتا ہے، ہمیں بار بار یہ بتایا جاتا ہے کہ کسی دوسرے کے گناہوں کو کی سزا کوئی دوسرا نہیں بھگت سکتا. یعنی کہ جس کے جو گناہ کرتا ہے اس کو ہی اس کی سزا بھگتنی پڑے گی. لیکن اس آیت میں سورہ 37 کی 107ویں آیت میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فدیہ دیا، یعنی کہ حضرت ابراہیم کے بیٹے کو ہٹا کر اس کی جگہ پر ایک جانور کو رکھ دیا، ذبیحہ، ایک بہت بڑا ذبیحہ فدیے کے طور پر. انگریزی میں لفظ ہے رینسم. رینسم کا مطلب ہوتا ہے اگر کسی کو یرغمال بنا لیا گیا ہے یا اس کو چھڑانے کے لیے آپ جو پیسہ دیتے ہیں اس کو رینسم کہتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رینسم دینے کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہ کوئی عالم نہیں بتاتا آپ کو. کسی عالم مائی کے لال میں یہ تپڑ ہی نہیں ہے مسلمان عالم میں کوئی اس کے اوپر ڈسکس کر سکے. میں آپ کو 100% کہتا ہوں تپڑ نہیں ہے. بولتی بند ہو جاتی ہے ان کی، کیونکہ اگر یہ وہ قبول کر لیتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے بیٹے کو چھڑانے کے لیے رینسم دیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک کے بدلے میں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم کے بیٹے کہاں پھنسے ہوئے تھے کہ اس کے ذل میں رینسم دیا گیا. رینسم کا لفظ جو ہے یہ بولتی بند کرتا ہے مسلمان عالموں کی، یقین کیجیے. کیونکہ رینسم کا مطلب ہی ہے کسی کے عوض، ہے نا، افزانہ. انگریزی میں اس کو کہتے ہیں سبسٹیٹیوٹ، یعنی کہ کسی کو ہٹا کر اس کی جگہ کسی اور کو رکھ دیا جائے. رینسم کا مطلب ہی یہ ہے. اسی لیے یہاں پر کوئی نہیں آتا، بولتی بند ہو جاتی ہے سب کی.
ایک چیز، یہ پہلا تم نقطہ میں نے یہ بنایا ہے کہ جو آپ عید الاضحیٰ منا رہے ہیں، یہ آپ حضرت ابراہیم کی عطائت کو نہیں منا رہے، یہ قرآن ہی کے مطابق آپ اللہ تعالیٰ کے اس انتظام کی یاد منا رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ذبیحہ دیا تھا ابراہیم کے بیٹے کو بچانے کے لیے. تو یہ تالیاں بجنے والے سین کی یاد آپ منا رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے بیٹے کو بچا لیتا ہے فدیہ دے کر، رینسم دے کر. رینسم کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بیٹے کو لے لیا اور اس کی جگہ پیسے دے دیے، ہے نا، یرغمالیوں کو، جو یرغمال جنہوں نے بنایا ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم کے بیٹے کہاں پہ یرغمال بنے ہوئے تھے کہ اس کے بدلے میں رینسم دینا پڑا؟ اس سے ایک اور بہت بڑا ایک کٹا کھل جاتا ہے، پنجابی میں آپ کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے، یقین کیجئے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حقیقت میں ابراہیم کے بیٹے کو قربان کرنا چاہتے تھے. دیٹ واز دا ورڈکٹ. کسی اور وقت اس کے اوپر بات کریں گے. اور جب اس کے اوپر فیصلہ صادر ہو چکا تھا کہ تو اپنے بیٹے کی قربانی دے، اب اس کو چھڑانے کے لیے کوئی پلان کرنا ضروری تھا. اور اللہ تعالیٰ نے خود پلان کیا اور اللہ تعالیٰ نے رینسم دیا، خود بندوبست کیا رینسم کا. دس از دا ٹروتھ. اب جب اللہ تعالیٰ نے رینسم دیا تو اب دوسرا پوائنٹ یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی ایک کی جان بچانے کے لیے کسی دوسرے کی جان لی جا سکتی ہے. That's what it means. کوئی بھی عالم جو ہے، آپ کے مسلمان عالم ادھر ادھر آئے بائیں شائیں کریں، نہیں، بات کہیں بنے گی نہیں. سیدھی سیدھی بات ہے، سیدھی سیدھی بات ہے کہ حضرت ابراہیم کے بیٹے کو بچانے کے لیے کیا ہوا؟ بکرے کی جگہ ان کے بیٹے کو ہٹا کر اسی جگہ بکرا رکھ دیا یا جانور رکھ دیا، اور حضرت ابراہیم نے اس جانور کی قربانی دی جو آج آپ تک منا رہے ہیں. آپ آج تک منا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ اس قربانی کی یاد بنا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جس کا بندوبست کیا تھا. ابراہیم کی یاد نہیں بناتے. اگر آپ ابراہیم کی یاد بناتے تو آپ اپنے بچوں کو قربان کرتے ہیں. سمجھ آئی میری بات آپ کو؟ نقطہ سمجھ رہے میری بات؟ اگر حضرت ابراہیم کی آپ سنت کو پورا کرتے، کہتے ہیں سنت ابراہیمی ہے، یہ کہا کہ سنت ابراہیمی جانور تو نہیں. سنت ابراہیمی جو ہے وہ حقیقت میں کیا ہے؟ وہ بیٹے کو قربان کرنا ہے. جو بکرا ہے وہ سورہ 37 کی 107ویں آیت میں لکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فراہم کیا تھا، اور ان کے بیٹے کو چھڑانے کے لیے وہ سنت الہی ہے. تو آپ سنت الہی منا رہے ہیں آج، اور سنت الہی کیا کرتی ہے؟ جان کو بچاتی ہے. آپ کے بچوں کی، میرے بچوں کی، آپ کے خاندان کی. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، وہ جان کو بچاتا ہے جیسے اس نے حضرت ابراہیم کے بیٹے کی جان کو بچایا. تو یہ نقطہ کوئی نہیں بتائے گا آپ کو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کوئی مسلمان عالم نہیں بتائے گا. بولتی بند، یقین کیجیے. پگڑیاں شگڑیاں سب ادھر دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، ان کی داڑیاں دھری کی دھری، یقین کیجیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ اس چیز کو مان لیتے ہیں مسلمان علماء، یا مسلمانوں کو یہ بتا دیتے ہیں کہ بھائی ان کے بیٹے کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو ہٹا کر اسی جگہ ایک جانور رکھ دیا، تو یہ پھر اسلام کی جو تعلیم آپ کو دیتے ہیں کہ کسی ایک کے گناہ کو کوئی دوسرا نہیں اٹھا سکتا، یہ غلط ثابت ہو جاتی ہے. اس لیے اس طرف آتے نہیں ہیں وہ. لیکن قرآن شریف یہ کہہ رہا ہے، بتا رہا ہے کہ ایک کی جان کو بچانے کے لیے دوسرے کی جان لی جا سکتی ہے. اب جہاں سے ایک اور کٹا کھلے گا، وہ کٹا یہ کھلے گا کہ بھائی حضرت ابراہیم کے بیٹے تو انسان ہیں، ان کی جان کو بچانے کے لیے بکرے کی قربانی کیسے؟ کیا انسان اور جانور برابر ہے؟ حقیقت ہے کہ ایسا نہیں ہے. تو پھر کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نا، ایک انسان جو ہے آپ اس کو یرغمال بنا ہوا ہے، اس کو نکالنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ جی $100 دیتے ہیں، $200 دیتے ہیں. لیکن انسان کی جان کی تو کوئی قیمت نہیں ہے نا، برابر تو نہیں ہوا نا حساب. تو یہاں پر بھی ایک اگر جانور ہے اس کی قربانی آپ دے رہے ہیں، لڑکے کو ہٹا کر اس کا جانور رکھتے ہیں قرآن شریف کے ہی مطابق، سورہ 37 اس کی 107ویں آیت کے مطابق، تو حساب تو برابر نہیں ہوا نا. سمجھ نہیں پتا آپ کو. اور یہاں سے پھر ایک اور گلی میں آپ نکل پڑیں گے اور آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ قرآن شریف میں آگے اس کی بات نہیں ہے، کچھ اور ڈیٹیل ایکسپلینیشن نہیں ہے. اسی لیے پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے آپ کو بائبل میں آنا پڑتا ہے، انجیل میں آنا پڑتا ہے. انجیل میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسانی جان کی قیمت صرف انسانی جان کی قیمت ہے. اس لیے
دیکھیے نا قرآن شریف میں ادھر بات تھوڑی سی بات ایسے لکھی ہوئی ہے، تھوڑی سی بات ایسے لکھی ہوئی ہے، اس لیے لاٹس آف مسلمز آر کنفیوزڈ. خون بہا ہے نا، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، آنکھ کے بدلے آنکھ، ایسے ہی کرتے نا آپ لوگ. کسی نے اگر کسی کو قتل کر دیا آپ اس کو قتل کر دیں، یعنی کہ جان کے بدلے میں جان، یہی ہوتا ہے نا قرآن. لیکن ادھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے بیٹے کی جان کے بدلے میں بکرے کی جان. یہ کیسے ہو گیا؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی نے کسی انسان کا قتل کر دیا اور آپ اس کے نتیجے میں اس کا بکرا قتل کر دیں، تو آپ کہیں گے یار یہ حساب تو برابر نہیں ہوا. اگر آپ نے سزا دینی ہے تو جس نے جان لی ہے اس کی جان لی جائے، یعنی کہ جان کا جو برابری ہے وہ جان ہی سے ہوتی ہے. اور جہاں پر جو ہے قرآن شریف کہہ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم کے بیٹے کی جان کو بچانے کے لیے ایک بکرے کی جان لے لی، تو یہ کیسا حساب ہے؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی اگر کسی نے قتل کیا تو اسی کو قتل ہونا چاہیے، آپ اس کے بکرے کو تو قتل نہیں کرتے. یہاں پر حضرت ابراہیم کے بیٹے کی جان جا رہی ہے اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بکرے کو قتل کر دیتا ہے. وائے؟ سوچنے کی بات ہے نا. تو کیا ہے، بائبل ہمیں یہاں پر بائبل کلیئرلی ہمیں بتاتی ہے. بائبل کے بغیر اس لیے مسلمان کنفیوز رہتے، ان کو پتہ نہیں. اینڈ وی لو دیم. ان کے کنفیوژن کو ہم دور کرنا چاہتے ہیں. یقین کیجیے آدھی آدھی کہانیاں بائبل میں سے لے کر قرآن شریف میں ڈال دی ہیں، اس لیے دے کنفیوز دیم. اس لیے آپ 100 مسلمان عالموں سے بات کریں گے، ہر کوئی دوسری بات بتائے گا، ہر کوئی دوسری بات بتائے گا. اس لیے سو مچ کنفیوژن. ایسے طلاق ہوتی ہے، ایسے طلاق نہیں ہوتی، ایسے ناک میں انگلی ڈال دی، ایسے نہیں ڈال دی. آل دی اسٹف، فضول اسٹف. اور جو ریئل چیزیں ہیں، ریئل ایشوز ہیں، اس کی طرف کوئی نہیں آتا. تو بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ حقیقت میں انسان کی جان صرف انسان کی جان ہی بچا سکتی ہے. بکرے کی جان انسان کی جان نہیں بچا سکتی. جیسے میں نے کچھ دیر پہلے کہا کہ ایک بندہ ایک آدمی کو قتل کرتا ہے اور آپ اس کے نتیجے میں اس کا بکرا قتل کر دیتے، بات تو نہیں بولے گا یا یہ کیا بات ہوئی، اس کو قتل کرو. ایک طرف آپ اس چیز پہ یقین کرتے ہیں، دوسری طرف آپ کہتے ہیں جی اچھا ابراہیم کے بیٹے کو بچانے کے لیے جانور ہی کو. دو باتیں تو نہ کریں نا آپ، ایک طرف ادھر سے ایک بات کرتے ادھر سے دوسری بات کرتے. تو کنسسٹنٹ یہ ہے کہ جان کے بدلے میں جان. تو اب انسانی جان کے بدلے میں انسانی جان اب کون دے گا؟ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب اگر انسانی جان کے بدلے میں انسانی جان لینی چاہیے، انسانی جان کو انسانی جان ہی بچا سکتی ہے، تو کون دے گا؟ اب اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں کرتے کہ کسی ایک کو پکڑ کے اس کو قتل کر دے. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ اتنے اللہ تعالیٰ ہے، سب کچھ کرنے پر قادر ہے، اس کا مطلب نہیں کہ آپ اٹھا کے دوسروں کو قتل کرتے جائیں. اگر میں بکرے کی ماں ہوتا، یقین کیجیے اگر میں اس بکرے کی ماں ہوتا یا اس جانور کی ماں ہوتا جس کا فدیہ دے کر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے بیٹے کو بچایا، تو میں بکرے کی ماں سے کہتا ماما ماں ماما کر کے ایسے کچھ بتا دیتا، اللہ تعالیٰ سے بات کر لیتا، ان کو سمجھ آ جاتی. کیونکہ انہوں نے بکروں کو بنایا نا اللہ تعالیٰ نے، میں کر کے یا بے کر کے وٹ ایور لینگویج آئی وڈ اسپیک. تو میں اللہ تعالیٰ سے اگر میں بکرے کی ماں ہوتا تو میں اللہ تعالیٰ سے کہتا یہ کیا بات ہوئی بھائی، ہے تیرے نبی کا بچہ ہے اور میرے بچے کو تو نے ایسے ہی پکڑ لیا، یہ کیا انصاف ہے نا؟ کہ اندھی لگی ہوئی ہے کیونکہ تو نے بنایا ہے تو میرے بچے کو پکڑ لیا. اگر تجھے اتنا ہی ابراہیم کے بیٹے کو بچانے کا شوق ہے تو اپنے بیٹے کو قربان کر. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا کوئی بیٹا ہے اللہ تعالیٰ کا باپ، میں یہ نہیں کہہ رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں بکرے کی ماں ہوتا تو میں یہ کہتا تو نے میرے بیٹے کو پکڑ لیا ہے نا، اپنا بیٹا کر. اگر تیرا بیٹا نہیں ہے تو اس کو بنا، پھر تجھے پتہ لگے گا بیٹے کا دکھ کیا ہوتا ہے. تو دوسروں کے بیٹے کو قربانی دینے کے لیے کہہ رہا ہے، تو دوسرے کے بیٹے کو، اس کے بیٹے کو قربانی کے لیے کہا اور دوسرے کے بیٹے کو پکڑ کے ذبح کروا دیا. یہ کیا اندھی لگی ہوئی ہے کیا بھائی؟ آپ خدا سے سوال کیا کریں. آپ ٹاک ٹو گاڈ، فائٹ ود گاڈ، آرگیو ود گاڈ، دٹس اوکے. اللہ تعالیٰ آرگیومنٹ سے نہیں گھبراتا کیونکہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے، بائبل کے مطابق، قرآن کے مطابق نہیں. قرآن میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے پیار کرتا ہے. نو ویئر. 99 ناموں میں کوئی ایک نام بھی محبت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، دیکھ لیجیے آپ. تو میں اپنے مسلمان بہنوں بھائیوں سے کہتا ہوں کہ آپ ایک ایسے خدا کے پیچھے لگے ہوئے جو آپ سے پیار ہی نہیں کرتا. ایک کے بیٹے کو کہتا ہے اس کو قتل کر دے، ذبح کر دے، وہ دوسرے کے بیٹے کو پڑھ کے ذبح کر دیتا ہے اور خود اوپر بیٹھا ہوا ہے. What kind of God is that؟ یہاں پر لوگ مر رہے ہیں، بیماریوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، بھوک ہے، تکلیف میں ہے،
دکھ ہے، درد ہے، اور وہ اوپر بیٹھا ہوا بس دوسروں کو قتل کرواتا جا رہا ہے. تقریباً 30 ملین جانور جو ہیں وہ قتل ہوئے ہیں، ذبح ہوئے ہیں اس عید پر، اور اوپر بیٹھا ہوا ہے. کوئی جانور بھی مرنا نہیں چاہتا. میں بھی کھاتا ہوں میٹ، آئی انڈرسٹینڈ، اینڈ مجھے بھی اس کا، میں گنہگار ہوں اس چیز کا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کی جان کو بچانے کے لیے بکرے کی جان لے لیتا ہے تو یہ حساب برابر نہیں ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان کی جان کے بدلے میں انسان کی جان. اگر ابراہیم کے بیٹے کو جان بچانے کا اتنا ہی شوق ہے بھائی تو پھر آ جا، ہے نا، خود ہی آ جا، پھر تو بچا لے اس کو، مجھے کیوں کہہ رہا تو. ایسا کبھی آپ نے دیکھا نا، اگر کوئی بندہ جو ہے آپ کہتے یار وہ بندہ بہت بیچارہ غریب ہے، یار وہ بندہ بہت، اس کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، تو دوسرا بندہ کہتا ہے یار اگر اتنا ہی تجھے اس کی پریشانی ہے تو جا اس کی مدد کر دے، پھر ہمیں کیوں کہہ رہے تو. ٹھیک ہے، جا جا. اللہ تعالیٰ سے بھی اگر ابراہیم کے بیٹے کو بچانا ہے تو پھر خود ہی آ جا. بکروں کی قربانی کیوں دے رہا ہے؟ اگر میں بکرے کی ماں ہوتا یا بے 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 کر کے جیسے میں نے کہا، میں اللہ تعالیٰ سے کہتا خدا میرے بچے کو ایسے ہی پکڑ لیا تو نے. تو مارتا رہتا ہے، کبھی اس کو مار دیا، کبھی اس کو مار دیا، کبھی اس کو بیماری، کبھی اس کو بیماری، کبھی اس کو کینسر، کبھی اس کو برین ٹیومر، کبھی اس کے کڈنی فیل، کبھی اس کے گردے فیل. یو آر سٹنگ آن دیئر. ایسے یار، ایسے خدا کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی. بیوقوف بنایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو. اور جب ہم بائبل کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک ایسے خدا کا پتہ چلتا ہے جو کہتا ہے کہ آئی انڈرسٹینڈ، آئی ایم اے گاڈ ہو ہیز گٹس. میں انسانوں کے دکھ کو خود محسوس کرتا ہوں اور ان کی تکلیف کو اپنے اوپر لیتا ہوں. بائبل کے مطابق جو قربانی، جو جانور کی قربانی ابراہیم کے بیٹے کو بچانے کے لیے دی گئی تھی، دیٹ واز اے ٹیمپریری سولوشن، دیٹ واز ناٹ پرماننٹ. بائبل ہمیں بتاتی ہے، اور بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ دیٹ الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ خود انسانی شکل میں آتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ ہی ہیز دا گٹس. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو اتنا ہی پیار ہے ابراہیم کے بیٹے سے تو آپ خود آئیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے پیار ہے ابراہیم کے بیٹے سے، میں خود آتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ صرف یہی نہیں کہتا، وہ یہ بھی کہتا ہے مجھے پیار ہے تمہارے بیٹے سے بھی. میں آپ کی بات کر رہا ہوں بہن جی، آپ مسلمان ہیں، آپ کرسچن ہیں، آپ ہندو ہیں، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ یو. اللہ تعالیٰ بائبل کے مطابق خدا یہ فرماتا ہے کہ مجھے آپ کے بیٹے کی بھی سے بھی پیار ہے. I care about your daughter. I care about your mother. I care about your son, your husband. اور ان کو بچانے کے لیے I will come. This is the ultimate truth. ہم سب جو ہیں، ہمارے اوپر اب ایک اور نقطہ یہ ہے کہ ہم سب کے اوپر موت کا فتویٰ لگا ہوا ہے، اس لیے ہم سب نے مرنا ہے. صحیح ہے نا؟ ٹھیک ہے، ایک فتویٰ لگا ہوا ہے ہمارے اوپر. کوئی مرنا نہیں چاہتا، کوئی مرنا نہیں چاہتا. اور اگر اللہ تعالیٰ نے موت کا فتویٰ لگایا ہے تو اللہ تعالیٰ اچھا اللہ تعالیٰ نہیں ہے. ریجیکٹ ہم. پہلے پیدا کیا، رشتوں میں ڈالا، اتنے پیارے پیارے رشتے، بچے دیے، شوہر دیا، بیوی دی، اور پھر ان کی جان لے لی. What kind of God is that؟ ہے نا، مار دیا. We want a God. اور پھر قیامت والے دن کہا ٹھیک ہے نیک مال ہوں گے تو جنت میں، برے ہوں گے تو ابھی یہ کیا اندھی لگی ہے بھائی، ہے نا، سب ہم ہی کریں، تو کیا کر رہا اوپر بیٹھا ہوا. ٹھیک ہے، آپ سمجھ آ رہی میری بات آپ کو. سو ڈونٹ فالو دیٹ گاڈ. دیٹ گاڈ از ناٹ اے گڈ گاڈ. میں آپ ایسے دوست کو بھی آپ پسند نہیں کریں گے جو دوست صرف آپ سے پیسے لیتا رہتا ہے، آپ سے کہتا ہے وہ اچھا مجھے پانی لا دو، مجھے دودھ لا دو، مجھے دہی لا دو، میرے لیے کھانا بنا دو، اور کھانے میں نمک کم ہو گیا آپ کہیں گے تو وہ آپ کو ڈانٹتا ہے، بولے ابھی یار اندھی لگی، بھاگ یہاں سے، نکل. خدا کو بھی نکالیں آپ یہاں سے. جو خدا ایسا کرتا ہے کک ہم آؤٹ، بیکاز ہی از ناٹ اے گڈ گاڈ. وہ خدا صحیح خدا ہے ہی نہیں. جو اصلی خدا ہوتا ہے ہی کمز ہمسیلف. جو اصلی ماں ہوتی ہے نا وہ بچے کو بچانے کے لیے خود جاتی ہے، بچے کے لیے بھی اپنی جان دے دے گی. وہ اصلی باپ جو ہے نا بچے کے لیے گولی سینے پہ اپنے کھائے گا. بکرے کی نہیں، اچھا یہ بکرے کو مار دو نا، وہ نقلی خدا ہے، نقلی باپ ہے وہ. آج فادرز ڈے بھی ہے. اصلی باپ خود سینے پہ گولی کھاتا ہے.
قرآن شریف میں جو اللہ تعالیٰ ہے وہ نقلی اللہ تعالیٰ، یقین کیجیے اصلی خدا صرف بائبل میں ملتا ہے، جو اپنے سینے پہ گولی کھاتا ہے، آپ کی جان کو بچانے کے لیے کہتا ہے یہ سینہ، I'll get the bullet, I'll take the bullet۔ جب آپ ایسے خدا کا پتہ چلتا ہے جو آپ کے اوپر جو موت کا فتویٰ لگا ہوا ہے، اس کو بچانے کے لیے وہ خود اس موت کا مزہ چکھتا ہے۔ He comes, he die himself، لیکن وہ مردہ حالت میں رہتا نہیں ہے، بیکاز موت کا جو فتویٰ ہے، ایک لمبی بات ہو جائے گی، میں مختصر کہوں گا، موت جو انسان کے اوپر آتی ہے وہ گناہ کے نتیجے میں آئی ہے، جو باغ عدن میں ہوا تھا، جو حضرت آدم نے کیا تھا، ان کے نتیجے میں سب لوگوں پہ موت آئی ہے۔ اب وہ موت کا فتویٰ ہم سب پہ لگا ہوا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ انسانی شکل میں اس دنیا میں آتے ہیں اور ہمارے ایمان کے مطابق اپنے سینے پہ گولی کھاتے ہیں، مرد کا بچہ بنتے ہیں، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ زنخے نہیں ہیں، معاف کیجئے میں کسی کو نیچا نہیں کر رہا، یعنی کہ ان میں دم ہے، ان میں اپنے سینے پہ گولی کھاتے ہیں، یعنی کہ اچھا اس کو بچانے کے لیے اس بکرے کو قربان کر، گائے کو کر دینا، ایسے تو بہت اپنے سینے پہ، وہ خود انسانی شکل میں آپ کے اوپر جو موت کا فتویٰ لگا ہوا ہے میرے اور آپ کے اوپر، اس کو اپنے سینے کے اوپر گولی کھاتے ہیں، اس کی سزا اپنے اوپر لیتے ہیں، لیکن وہ زندہ ہو جاتے ہیں واپس۔ مسیح یسوع کی بات کر رہا ہوں میں، کیوں؟ کیونکہ موت جو ہے وہ صرف اس شخص کے اوپر آتی ہے جس نے گناہ کیا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو گناہ سے پاک ہے، اس لیے جب انسانی شکل میں آ کر وہ موت کا مزہ بھی چکھتے ہیں تو موت ان کو واپس بھیج دیتی ہے زندہ، کہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ نہیں ہے، یہ میرے تھانے کی حدود میں نہیں آتا ہے۔ موت کے بھی تھانے ہیں، حدود ہے موت کی بھی، میرے اور آپ کے اوپر موت کی حد ہے، یعنی کہ ہم پہ حد لگی ہوئی ہے، کیونکہ ہم گنہگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ گناہ سے پاک ہے، ایون تو انسانی شکل میں آ کر ہی گوز تھرو دا ڈیتھ پروسیس، بٹ ڈیتھ سینڈز ہم بیک۔ یہ میرا بندہ نہیں ہے، یہ میرا کیس نہیں ہے، یہ میرے تھانے کی حدود نہیں ہے، اور اسی لیے حضرت عیسیٰ واپس زندہ ہو جاتے ہیں۔ اب جو موت کی قیمت ہے وہ چکائی جا چکی ہے، جان کے بدلے میں جان دی جا چکی ہے نا، ایسے ہی ہے نا؟ تو آپ کی اور میری جان بچ جاتی ہے، کیونکہ اس کے بدلے میں جان، انسانی جان دی جا چکی ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات آپ کو؟ اب بندوبست ہو گیا ہے آپ کی جان کو بچانے کا، اور ادھر سے حضرت عیسیٰ زندہ بھی ہو گئے، کیونکہ موت کا ان پر اختیار نہیں ہے، کیونکہ موت کا اختیار تھانے کی حدود موت کی گنہگاروں کے اوپر ہے، یہاں پر حد نہیں ہے حضرت عیسیٰ کو، تو موت نے کہا بھائی یہ میرا بندہ نہیں ہے، واپس جاؤ۔ اس لیے قرآن شریف بھی حضرت عیسیٰ کو پاکیزہ بیٹا کہتا ہے، حضور کو نہیں کہتا، قرآن شریف میں آپ کہتے ہیں حضور پاک، قرآن میں نہیں ذکر اس کا، بلکہ اسلام میں اس چیز کا ذکر ہے کہ جب حضور آسمان پر اٹھائے گئے تو ان کے سینے کو چاک کر کے اس میں صفائی کی گئی تھی، آپ کو پتہ ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس پاک نہیں تھے، ان کو پاک کیا گیا تھا، ضرورت تھی اس کو پاکی۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں ایسا ذکر نہیں ہے، وہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے تھے، سینے کو چاک کر کچھ پاک نہیں کیا گیا۔ سمجھ آئی میری بات آپ کو؟ سوچیے ان سب باتوں کے بارے میں، تو پھر کہانی سمجھ میں آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خدا انسانی شکل میں آ کر میری اور آپ کی جان کا بدلہ چکاتا ہے، کیونکہ انسانی جان کی قیمت انسانی جان ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تم سے پیار کرتا ہوں، میں نے تمہیں بنایا، میں آؤں گا، فکر نہیں کرو، میں آؤں گا، آئی ول کم، اور وہ آتا ہے۔ جب آپ اس حقیقت کو سمجھ آ جاتی ہے آپ کو ابراہیم کے بیٹے کی قربانی، اللہ تعالیٰ کے پلان جو انہوں نے ان کے بیٹے کو بچانے کے لیے کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا پلان جو اس نے ہمیں بچانے کے لیے کیا، وہ سب سمجھ میں آ جاتا ہے، اور پھر آپ کو مسیح یسوع حضرت عیسیٰ کی قربانی کی حقیقت سمجھ آ جاتی ہے۔ دین یو کم آفٹر ہم، دیٹس وائی مسلمان اسکالر آپ کو نہیں پتہ، ان کو ڈر ہے، دے آر افریڈ۔ آپ سوچیے جو میں نے کہا ہے، اور اس کو اگر سوال اٹھتا ہے، گیو اس کال، نمبر آپ کے سامنے ہے۔ خدا آپ کو برکت دے، اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی اگر خدا کی بھی یہی مرضی ہوئی تو۔ گاڈ بلیس یو۔ اس کو پروگرام کو شیئر ضرور کیجیے۔